बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक रमज़ान ट्रांसमिशन में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हम यकीनन गुफ्तगू करेंगे फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहीम तारिक साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप मुदीर आला हैं जामिया ज़ुबैदा इस्लामिया लिल बनात के, जो कराची में इस वक्त वाक़ है। हम आज चाहेंगे अपने आलिम दीन से कि उनका तारुफ़, उनकी एक किस तरीके से उन्होंने तालीम हासिल की, किस तरह दीन की तालीम हासिल की, किस तरह तबलीग के लिए दुनिया के कोने कोने पर जाते हैं, किस तरीके दरस व तदरीस से वाक़फ़ियत वो हासिल करते हैं और लोगों को दीन की तबलीग करते हैं। हम चाहेंगे कि एक प्रोफ़ाइल इनकी एक आप तक पहुँचे। प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहीम तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। हम चाहेंगे कुछ आप अपने बारे में हमें बताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। सबसे पहले तो मैं शाकिर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनने मुझे बुलाया। मैं मोहम्मद इब्राहीम तारिक, अंदरून सिंध बिरिया रोड शहर में 1969 में मेरी पैदाइश हुई थी। वहाँ मैं एक छोटे से गांव में रहते थे और करीब ही मैंने प्राइमरी की तालीम हासिल की अपने गांव के स्कूल से। उसके बाद उसके नज़द पक्का चांग से वहाँ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक के इम्तिहान को पास किया। और जब हमारा आखिरी साल वहाँ चल रहा था तो पूरी डिवीज़न का एक तकरीरी मुकाबला हुआ था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे एज़ाज़ हासिल है कि हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल पक्का चांग की तरफ से हम 2 तालिब इल्म गए थे तो मैंने पूरे डिवीज़न में पहली पोजीशन हासिल की थी। आज तक भी ऑन द रिकॉर्ड वहाँ पे बात मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक करने के बाद मैं कराची में आया। यहाँ पे आकर के पढ़ने तो कॉलेज के लिए आए थे, लेकिन फिर अल्लाह ने मेरे साथ ख़ास करम किया कि मेरे बहन भाई जो कि आज दुनिया में नहीं हैं, मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ। उन्होंने मेरी रहनुमाई की, क्योंकि मेरे दादाजी का बड़ा शौक़ था कि मैं दीन की तालीम को हासिल करूँ। दादाजी की लगन को मैंने देखते हुए अपने इस भाई से ज़िक्र किया तो उन्होंने मुझे जामिया अबी बकर का रास्ता दिखलाया। जामिया अबी बकर इस्लामिया में पढ़ते हुए मैंने साथ अपनी दूसरी तालीम भी जारी रखी। मैंने इंटर फिर बीए पॉलिटिकल साइंस में बादराबाद कॉलेज से किया और उसके बाद एमए कराची यूनिवर्सिटी से किया। एमए इस्लामियत की आपने? जी हाँ। इसी तरह जामिया अबी बकर से फ़रागत हासिल की और उसके बाद मदीना मुनव्वरा पढ़ने के लिए चला गया। मदीना मुनव्वरा में जा कर के मैंने उसूलुद्दीन में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की डिग्री हासिल की और उसके बाद फिर मैं दोबारा पाकिस्तान आया, अपने मुल्क में अल्लाह के फजल व करम से दीन की खिदमत के लिए वक़फ़ हुआ। जामिया अबी बकर अल इस्लामिया में मैंने 13 साल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया और इस दौरान वहाँ मैं जामे तिरमिज़ी हदीस शरीफ की किताब भी पढ़ा चुका हूँ। ये अल्लाह ताला का ख़ास मेरे ऊपर एक करम है। इसके साथ साथ फिर मैंने गुलिस्तान जौहर में एक मरकज़ था, उसको अपने हैंड ओवर किया और आज वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा ज़ुबैदा अल इस्लामिया लिल बनात मौजूद है, जहाँ बच्चियों की तालीम का सिलसिला जारी व सारी है। मेरी कोशिश यही होती है कि अंदरून सिंध से बच्चियों को लाया जाए और उनकी तालीम, उनकी तरबियत की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 10 बच्चियों ने दस्तार बंदी की है, वो मुकम्मल तौर पे मुफ्ती का कोर्स हासिल किया और साथ ही कराची यूनिवर्सिटी से उनको जो हमने इक्वलेंसी लेकर के दे रहे हैं, एमए की डिग्री कराची यूनिवर्सिटी भी देता है। इसके बाद हमारी तालिबा जो है जाकर के पीएचडी कर सकती है अल्लाह के फजल व करम से। तो ये एक मुख्तसर सा मैंने आपके सामने एक कितने बच्चियाँ पढ़ रही हैं? अभी भी मेरे इस इदारे में माशाल्लाह 100 बच्चियाँ पढ़ती हैं। 100 से ज़्यादा रखने का हमारे पास वो गुंजाइश नहीं है। उन्हीं की तालीम तरबियत, उनको दीनी दुनियावी दोनों तालीमें देते हैं और साथ में उनको हम सिलाई कढ़ाई इस तरह के काम, दस्तकारी का सारा सिस्टम और खाना पकाना, तौर तरीके, घरेलू मामला सारे अल्लाह के फजल व करम से सिखाए जाते हैं। मुस्तकबिल में हम इंशाअल्लाह बच्चियों को मज़ीद प्रोग्राम भी देंगे, जिनमें ख़ासकर इलेक्ट्रिक का एक काम है जो हम अपनी बच्चियों को सिखलाना चाहते हैं, ताकि हमारी बच्ची अपने घर का कम से कम मामला देख सके जाए। यानी हुनरमंद भी बना रहे हैं आप लोग? जी हाँ। अच्छा अनेज़, ये भी बताइए कि आजकल एक रुझान बढ़ता जा रहा है कि जी हम डॉक्टर, इंजीनियर बच्चों को कुछ बनाएं। आप समझते हैं कि आज भी बच्चे जो है ना मदारिस की तरफ जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रुझान है दीन की तरफ लोगों का, क्योंकि दीन असल फितरत है।
اور لوگ جو ہے اس فطرت کی طرف آ رہے ہیں. جس کے پاس دین ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیابی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ دین ہوگا تو وہ اپنے والدین کا احترام کرنا سیکھیں گے. دین حاصل کرنے کے بعد ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، معاشرے کے حقوق کیا ہیں، کیونکہ یہ دینی تعلیم ہی ہمیں ادب و آداب سکھلاتی ہے. اور خاص کر کے ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں ہمارے لیے کچھ کریں. تو جو دیندار ہوتے ہیں وہی والدین کا خصوصی خیال رکھتے ہیں، ورنہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو دین نہیں پڑھے ہوئے ہوتے وہ اپنے ماں باپ کے جنازوں میں بھی شریک نہیں ہوتے. لہذا یہ ایک ایسا سسٹم ہے دین کا جس کا رجحان فطرت سے ہی پیدا ہوتا ہے، فطرتی طور پہ انسان کے اندر ہوتا ہے، انسان مائل ہوتا ہے دین کی طرف. جب بھی آپ دیکھیں اچانک اذان آتی ہے تو جس نے پردہ نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی کوشش کر رہی ہوتی ہے خاتون کے اپنے سر پہ کپڑا رکھ لے. تو یہ ایک دین اندر اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو اس کی طرف رجحان آج بھی ہے. اور بہت زیادہ ہم نے لوگوں کے اندر دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بچے دینی تعلیم کو حاصل کریں. پروفیسر محمد ابراہیم طارق صاحب، محمد ابراہیم طارق بننے میں بھی کافی عرصہ لگ گیا آپ کو. یہ بتائیے کہ آپ ترمذی شریف پڑھاتے تھے، حدیث کی بہت بڑی کتاب، تو ہم آپ کو کیا شیخ الحدیث کہیں گے؟ الحمدللہ میں حالیاً ابھی اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ بخاری شریف خود پڑھاتا ہوں اپنے ادارے میں، ترمذی شریف بھی پڑھا رہا ہوں. میں اتنا اپنے آپ کو لقب تو نہیں دے سکتا، اگر کوئی کہنے والا مجھے کہے تو میں برا نہیں کیا مانتے کہوں گا، لیکن میں دین کا یا حدیث کا خادم ہوں، میں اس کی خدمت کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو اتنا لقب نہیں دینا چاہتا. اچھا، آپ میں ہم نے جب بھی آپ سے ملاقات رہتی ہے آپ میں تعصبیت نہیں ہے، قومیت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، اور نہ ہی مطلب ایسی لیول کی بات کر رہے ہیں جیسے پریشانی ہو. کیا آپ سیاسی بن چکے ہیں یا سیاسی سوچ رکھتے ہیں؟ نہیں، ہمارا دین اس چیز کی ترغیب دیتا ہے. دین کے اندر یہ بات ہے کہ آپ سب کو لے کر کے چلیں، آپ کسی کو برا نہ کہیں. اگر آپ کسی کو برا کہتے ہیں تو اس کے جواب میں وہ آپ کو برا کہے گا. اگر آپ کسی کے دین کی برائی کریں گے وہ آپ کی دین کی برائی کرے گا. اسلام سب کے لیے ہے، اور ہمیں یہ اسلام ہی سے پیغام ملتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے وہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے. تو آپ کو اس سے محبت کرنا ہوگا، اس سے پیار بھی کرنا ہوگا، تب آپ کا جا کر کے ایمان مکمل ہوتا ہے. کیونکہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز اپنے لیے پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. جو آپ کے لیے پسند ہے وہ بھائی کے لیے بھی وہی آپ پسند کریں تو پھر ٹھیک ہے. آپ اپنے ساتھ ظلم ہونا پسند نہیں کرتے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیسا پسند کرتے ہیں. اسی طرح جو آپ کے ملک میں آپ کے معاشرے میں اگر غیر مسلم بھی کوئی رہتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے آپ کے اوپر کہ نبی علیہ السلام آپ کے لیے نمونہ ہیں. آپ نے ان کو تکلیفیں نہیں دی ہیں بلکہ آپ ان کے لیے بھی ہر وقت کوشاں تھے. تو یہ ہمیں اسلام سے پیغام ملتا ہے کہ ہم کسی کو دکھ نہیں دیں گے، آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ معاشرے کو رکھیں گے. اور اس کے نتائج بہت اچھے ہیں. پھر آپ کوئی کتاب لکھنا چاہ رہے ہیں؟ اتنا آپ نے عرصہ پڑھایا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، ادارے بھی بنا چکے ہیں، یہاں تک کہ آپ دور دراز جگہوں پہ بھی جاتے ہیں، بہت سارا کام بھی کرتے ہیں، تو کوئی کتاب لکھنا چاہ رہے ہیں؟ الحمدللہ جہاں تک اداروں کی بات ہے، الحمدللہ یہاں کراچی میں ایک میرا ادارہ ہے، اور اسی طرح اندرون سندھ میں مٹیاری کے اندر ایک میرا ادارہ ہے، اور اسی طرح تھر کے اندر ہیں ہماری طرف سے ادارے، اور دوسرے رفائی کام بھی چل رہے ہیں. میں لکھ بھی رہا ہوں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا تو منظر آپ پہ چیز آ جائے گی. یہاں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے مسلمان خطباء کو خاص کر کے، کہ میں نے جب بھی جمعہ پڑھایا الحمدللہ تو میں نے پہلے وہ خطبہ جمعہ لکھا ہے، اپنے پاس اس کو ترتیب سے لکھا ہے، پھر میں نے اس کو بیان کیا ہے. تو جو آپ ممبر پہ آتے ہیں تو آپ لوگوں کو کچھ دیں. جو ہمارا دین ہے بڑا وسیع دین ہے، اور اس میں بڑی وسعت ہے. دین کے اندر تنگی نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے. دین محبت اور پیار کا پیغام دیتا ہے. آپ لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنیں. جب آپ لوگوں کے لیے نمونہ بنیں گے تو لوگ خود بخود آپ کو دیکھ کر کے اسلام کی طرف آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے لوگ اسلام میں آ رہے تھے. تو ہے کوئی ایسا بندہ، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس کی شخصیت کو دیکھ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوں. تو ہمیں اس طرح کا بننا چاہیے تاکہ آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہ کے ایک معاشرے کی اچھی تشکیل ہو سکے، اور یہ بہت ضروری ہے. بالکل، مطلب یہ ہے کہ جو تقریر لکھی ہوگی تو وہ اخبارات میں یا رسائل میں، جرائد میں یا کتاب کی صورت میں بھی آ سکتا. بہت سارے ایسے خطیب ہیں مفتی صاحب، ایسے بہت سارے خطیب ہیں جن کی نایاب تقریریں جی تو وہ بھی لکھی ہوئی نہیں ہے. تو یہ آپ نے ایک اچھی نشاندہی کی ہے، بلکہ خطیب حضرات یقیناً اس بات کو نوٹ کر لیں. اور پروفیسر محمد ابراہیم طارق صاحب نے ایک اچھا آئیڈیا دیا ہے. اور اچھا یہ بھی ہمیں بتائیے
کہ آپ کا سیاست میں آنے کا کیا ارادہ ہے؟ سیاست دیکھیں، ہماری جماعت جو ہے وہ الحمدللہ میرے امیر جو ہیں پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ وہ بھی ہیں سیاست کے اندر بھی ہیں اور دین کو بھی لے کر کے چل رہے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب جو ہیں ہمارے قائد محترم ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ سیاست میں بھی ہیں اور دین کو بھی لے کر کے چل رہے ہیں۔ تو ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کی سرپرستی میں کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں بھی آگے بڑھ کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ملک کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی آپ کے نقطہ نظر کیا کہتا ہے کہ کیا سیاسی لوگ یعنی جو علماء کرام وہ سیاست میں آئیں؟ آنا چاہیے، کیونکہ اصل سیاست یہی ہے، جو دین کی سیاست ہے اس کے ذریعے لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ جب اچھے لوگ آئیں گے، پڑھے لکھے لوگ آئیں گے تو وہ دوسروں کے حقوق کا خیال بھی کریں گے، وہ صرف اپنی جیبیں نہیں بھریں گے بلکہ معاشرے تک جائیں گے۔ یہ دیکھیں نا کہ یہ دینی لوگ ہیں نا، کہ جیسے ہم الحمدللہ ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری طرف سے یہ تقریباً کوئی 800 ساڑھے 800 کے قریب راشن جو ہے تھر کے اندر تقسیم ہوا ہے، ہمارے ساتھی وہاں تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے۔ اسی طرح سے ہینڈ پمپ لگ رہے ہیں، اسی طرح سے مستقبل میں انشاءاللہ مزید ہم نے بہت ساری مساجد بنوائی ہیں، مستقبل میں اور ہم انشاءاللہ مساجد بنوائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ لوگوں کی خدمت ہے، کسی کے گھر میں راشن کا پہنچ جانا، کسی کے گھر میں کھجور کا پہنچ جانا کہ وہ روزہ افطار کرے، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ خود تو کھا کے بیٹھے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ پر آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ آپ کا بڑا ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ خود کھا کے سو جائیں اور آپ نے آپ کو بڑا سمجھیں، نہیں، بلکہ آپ اپنے بھائیوں کے لیے تڑپیں۔ جب تک آپ اپنے اندر یہ تڑپ نہیں رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ صحیح سیاست بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک عالم دین کو کیسا ہونا چاہیے؟ عالم دین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے رکھ کر کے ایک نمونہ بننا چاہیے، ایک قدوہ بننا چاہیے، تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ لوگوں کے سامنے وہ چلتا پھرتا نظر آئے تو پتہ چلے کہ واقعی ایک عالم دین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہیں یا لوگوں کے سامنے وہ مذاق بنے۔ تو ہمیں اس چیز سے بچتے ہوئے ہمیں اپنے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، جب بھی آپ گفتگو کرتے ہیں تو کیا آپ تقریر کو زیادہ مد نظر رکھتے ہیں گفتگو میں، یا پھر جو سامعین جو ناظرین بیٹھے ہوتے ہیں حاضرین ان کو بتانے کے لیے آپ وہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں جس کو میٹھا ہو، شیریں ہو؟ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص میرے اوپر کرم ہے کہ میں قرآن کریم کو ترنم کے ساتھ پڑھتا ہوں، اچھی آواز میں پڑھتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی یہ ہے کہ زین القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے اور خوبصورت کر کے پڑھو۔ اسی طرح من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو قرآن کو غنا کے ساتھ، اچھے ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس وقت سامعین کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اچھے سے اچھے انداز میں بات کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ بعض اوقات اتنی تیاری بھی سچی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن وہاں آ کر کے اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتا ہے اور ہم اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، ایک جو خطیب ہے جو عالم دین ہے، خاص طور پروفیسر محمد ابراہیم طارق، وہ پرانے خطیبوں کو سنتا ہے یا وزٹ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، یا زیادہ کتابیں پڑھتا ہے، یا پھر دنیا کو دیکھ کے اخبارات پڑھ کے پھر جا کے وہ خطابت کے سفر؟ اصل میں یہ ہے کہ ہر دور کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ خطیب کو ہر چیز پہ نظر ہونی چاہیے۔ ایک خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت حاضر کے جو اس کے ساتھ خطیب ہیں ان کو بھی سنیں، پتہ چلے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح اخبارات کا بھی مطالعہ کرے۔ اسی طرح اس کی نظر ہونی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، تو اس کے مطابق وہ جو ہے پھر کتاب و سنت سے مطالعہ کرے کہ کیا اللہ کا قرآن اس مسئلے میں ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں، صحابہ کرام سے ہمیں کیا چیز ملتی ہے۔ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر کے پھر ہی تیاری کرنی ہوتی ہے، اور اسی طرح تیاری کرنی چاہیے خطیب کو تاکہ وہ اپنی بات کو بہتر انداز سے دوسروں کے سامنے رکھ سکے۔ اچھا، ایک خطیب جو ہے وہ سخت مزاج ہو، سخت تقریر کرتا ہو، یا پھر نرم لہجہ اختیار کرے، یا پھر وہ خود بھی مالا مال ہو، یعنی اس کے پاس دولت شہرت بھی ہو، وہ جا کے خطابت کرے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ دولت والے جا کر کے خطابت کرے، اس کے لیے مال ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے خلوص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے لیے للہیت اس میں ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، تو اسی کی بات بنتی ہے۔ کوئی بھی عام آدمی خطابت نہیں کر سکتا؟ عام آدمی بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ دین کا علم حاصل ہو، اس کے پاس دین کا پڑھا ہوا ہو، کیونکہ یہ حکم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ باب باندھا ہے حدیث کتاب صحیح بخاری میں کہ سب سے پہلے جانیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ دیا گیا علم قبل القول والعمل،
امام بخاری نے یہ موقع پیش کیا کہ پہلے علم ہے، بات کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم ہو تو آدمی آگے بھی صحیح بتاتا ہے، اگر علم ہی نہیں ہے تو آگے کیا بتائے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا. لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ علم حاصل کرے، پھر وہ آگے بات بیان کرے. ہاں جتنا سیکھ رہا ہے اتنا وہ آگے بیان کرتا جائے. آپ نے اپنے جو اہل و عیال ہے، خاص کر جو اولاد ہے، بچے ہیں، بیٹے ہیں، ان کو کس تعلیم میں زیادہ تر ڈھالا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا تعالیٰ کا بہت بڑا خاص کرم ہے میرے اوپر کہ میرا بڑا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ اگلے سال دستار فضیلت حاصل کرے گا. وہ دین پڑھ رہا ہے، ساتھ اس نے میٹرک بھی کی ہے. اسی طرح میری 2 بچیاں الحمدللہ ان کی میں نے شادی پہلے کر دی ہے. ان کو بھی میں نے ساتھ میں قرآن کریم کا ترجمہ ضرور پڑھایا اور اس کے ساتھ ان کو تعلیم انٹر تک کرائی دونوں کو ماشاءاللہ. ابھی جو چھوٹی بچیاں ان میں ماشاءاللہ ابھی وہ پڑھ رہی ہیں. ایک ابھی اس نے 8 کلاس کی ہے، ساتھ میں حافظ قرآن مکمل ہو چکی ہے، اور ایک 4تھی کلاس میں ہے، اس کے بھی ماشاءاللہ 18 پارے ہو گئے ہیں. ایک تیسری کلاس میں، اس کے بھی 17 پارے ہو گئے ہیں. اور سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کو بھی ساتھ میں وہ 3rd کلاس میں ہے اور ساتھ میں حفظ بھی کر رہا ہے. تو میری یہ دل کی تمنا ہے کہ میرے بچے اس دین کو سیکھیں. دین ہی میں عزت ہے، اسی میں بلندی ہے، اسی میں عروج ہے. واہ واہ، زبردست، کیا بات کی آپ نے، اور بہت ہی جاندار اور شاندار اور مالدار کرنے والی باتیں ہیں آپ کی. اچھا میں چاہوں گا کہ ایک اور بھی، مال تو انسان کے پیچھے آتا ہے صحیح جب آپ اللہ کے لیے ہو جائیں. صحیح. اور میں کئی دفعہ مثالیں دیتا ہوں لوگوں کو کہ یار یہ مال جو ہے نا آپ کے پیچھے آتا ہے، آپ اللہ کے لیے کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اچھا بین المذاہب ہم آہنگی کس طرح پیدا کریں؟ یہ ضروری ہے، بین المذاہب ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملاقاتیں کیجئیں، آپس میں رابطہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کے پھر ان کو دعوت دی جائے، دین پہ سب کو اکٹھا کیا جائے. یہ بڑا آسان ہے. جب ہم ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں تو دوریاں پیدا ہوتی ہیں. ملاقات بہت ضروری ہے، رابطہ بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا بہت ضروری ہے. پھر اس میں آپ اپنا سمجھتے ہیں کہ یہ حق بات ہے، یہ دین کی بات ہے، تو ان کے سامنے آپ رکھیں، کیونکہ حق ہمیشہ کامیاب ہوا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. واہ. آخر میں افطار کا وقت ہے اور دعا کا بھی وقت، ہم چاہیں گے آخر میں یقین سب کے لیے دعا کیجیے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اید الاسلام والمسلمین. آمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. آمین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم یوم القیامت یا رب العالمین. مولا کریم جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، قرض داروں کے قرض ختم فرما. اللہ بہت سارے بھائیوں نے کہا ہم مقروض ہیں، اللہ ان کے قرض ختم فرما، اللہ ان کے قرض ختم فرما. اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. اللہ یہ جو دینی پروگرام کرتے کراتے ہیں ان کے ان پروگراموں کو قبول و منظور فرما، اور ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمانا، حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا. اللہ جو بہتر تھا تو اسے نہیں مانگ سکے عطا فرما، جو شر ہے غلط ہے تجھے نہیں کہہ سکے اسے دور فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. آمین یا رب العالمین. پروفیسر محمد ابراہیم طارق صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. ایک رمضان سے شاکر علی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.